अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जहां आप लोगों को मना नहीं कर पाते, अपनी बात सही से कह नहीं पाते, या अगर बात करते भी हैं तो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज पर चली जाती है? आज हम मुतवाज़न राब्ताकारी के तरीक़ों पर बात करेंगे जो कि आपको हदूद कायम करना, ना कहना सिखाएगी, ख़ास तौर पर उन ताल्लुकात में जिनको आप बरकरार रखना चाहते हैं। मुतवाज़न राब्ताकारी के तरीक़ों पर बात करने से पहले जायज़ा ले लेते हैं कि कौन से तरीक़ाकार हमारे माशरे में आम तौर पे पाए जाते हैं। एक है जारहाना राब्ताकारी का तरीक़ा, जिसमें ना हम लोगों की बात सुनते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें ये जल्दी होती है कि हम अपनी बात कहें और लोग हमारी बात मान लें। इस खौफ और डर से कि हमारा रवैया कैसा होगा, लोग हमारे सामने अपने सही एहसासात और जज्बात नहीं रखते, और ना ही हमारी राब्ताकारी में दूसरा शख्स हमें कोई राय देता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। एक और तरीक़ाकार जिसको हम दबा हुआ राब्ताकारी का तरीक़ा कहते हैं, जिसमें इंसान अपनी बात की वजाहत ही नहीं कर पाता, एहसासात का इजहार ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर और खौफ होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, और वो दिल ही दिल में बुरा महसूस करता है। इसमें एक अहम चीज़ ये है कि कोई भी अगर झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंसान उसको अवॉइड करना चाह रहा होता है। एक और तरीक़ाकार जिसको हम अंग्रेज़ी में पैसिव एग्रेसिव राब्ताकारी का तरीक़ा कहते हैं, देखने में तो इंसान ज़ाहिरी तौर पर दबा हुआ लगता है, मगर पीछे सोच बहुत जारहाना है। तो आपको लगेगा कि इंसान आपकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ कर रहा है, समझता है और अमल भी करेगा, मगर वो ना उस पे अमल करेगा, ना उसको समझने की कोशिश करेगा, अलबत्ता आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेगा, और उसका लहजा बहुत ज़्यादा तंज़िया होगा। और अब बात कर लेते हैं मुतवाज़न राब्ताकारी पर। ये वो तरीक़ाकार है जिसमें इंसान डायरेक्ट वजाहत से, बग़ैर कोई बात बनाए, इधर उधर की बात किए, अपनी एहसासात और राय का इजहार करता है। इंसान का मकसद यही है कि जो भी मसला है उसका हल तलाश किया जा सके, और एहतराम का इंसान दामन नहीं छोड़ता। बात भी डायरेक्ट करता है, मगर एहतराम से करता है। मुतवाज़न राब्ताकारी के तहकीक से बहुत सारे फ़वाइद देखे गए हैं। ये हमें अपने ज़हनी दबाव को निमटने में मदद करता है, इज़्तिराब को कम करने में मददगार साबित होता है, लड़ाई झगड़े की सूरत में कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए सबसे मुस्बत तरीक़ाकार समझा जाता है। इसकी वजह से हमारी लोगों के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी आती है, और हम अपने गुस्से का भी बेहतर तौर पर इजहार कर सकते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर मुतवाज़न राब्ताकारी के इतने सारे फ़वाइद हैं तो क्यों हमारे माशरे में हमें ये रवैया नज़र नहीं आता? आएँ इस बात का जायज़ा लें। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। बचपन के दिए गए पैगामात कि अच्छी बच्चियाँ किस तरह राब्ताकारी करेंगी, अच्छे बच्चे किस तरह राब्ताकारी करेंगे, बड़े होके औरतें किस तरह राब्ताकारी करेंगी, मर्द कैसे राब्ताकारी करेंगे। और अगर हम ये अपने माशरे में जायज़ा लें तो ज़्यादातर हम मर्दों में एक जारहाना राब्ताकारी का तरीक़ा देखेंगे, और औरतों में हम ज़्यादातर एक दबा हुआ राब्ताकारी का तरीक़ा देखेंगे, और औरतों और मर्दों का बच्चों की तरफ हम एक जारहाना राब्ताकारी का तरीक़ा देखेंगे। इसका ताल्लुक़ हायरार्की, ताकत, हम क्या समझते हैं कि किसके पास ज़्यादा ताकत है, किसके पास कम ताकत है, उससे भी है, क्योंकि हमारा हर एक से राब्ताकारी का तरीक़ा एक नहीं होगा। अपने घर में ही सोचें, क्या आप अपने बच्चों के साथ वही राब्ताकारी का तरीक़ा रखते हैं जो आप अपने बुज़ुर्गों के साथ रखते हैं? आपके घर में काम करने वाले लोगों के साथ आपका राब्ताकारी का तरीक़ा कैसा है, और आपका अपने दोस्तों के साथ राब्ताकारी का तरीक़ा कैसा है? तो ताकत, हायरार्की, किसके पास किसको हम ज़्यादा अहम समझते हैं, इज़्ज़त के काबिल समझते हैं, उस पे भी हमारे राब्ताकारी का तरीक़ा बदलता रहता है। पुरएतमादी की कमी, किसी किस्म का खौफ कि अगर हमने अपनी बात किसी को कह दी तो कोई बुरा ना मना ले, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, इज़्तिराबी कैफ़ियत, ये भी मुतवाज़न रवैया और राब्ताकारी करने से लोगों को रोकता है। और एक और वजह ये है कि हम या तो कॉन्फ्लिक्ट को
اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جب ہم اس کا سامنا کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمیں حل ملے، تو کسی پہ چیخ کے، ایک تھپڑ لگا کے، اس کو برا بھلا کہہ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہتر نتائج مل جائیں گے۔ آئیے متوازن رابطہ کاری کے کچھ طریقوں پر روشنی ڈالیں عثمان اور سعدیہ جو کہ فرضی کردار ہیں ان کی کہانی کے ذریعے۔ عثمان اپنے گھر والوں اور دوستوں دونوں ہی میں اپنے اچھے کردار اور خوش اخلاقی کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے۔ چاہے اپنے کوئی بھی مصروفیت ہو، عثمان دوسروں کی کسی بھی قسم کی مدد کو تیار رہتا ہے۔ عثمان کا ایک دوست اکثر اس سے پیسے ادھار لیتا ہے اور یا تو وقت پر واپس نہیں کرتا یا واپس کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ عثمان کی بائک بھی لے جاتا ہے اور اگر کبھی خرابی آ جائے تو بغیر ٹھیک کرائے واپس کر دیتا ہے۔ عثمان اپنے اس دوست کے اس رویے سے بہت تنگ ہے مگر کچھ کہہ نہیں پاتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عثمان متوازن رابطہ کاری کیسے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم عثمان کو یہ کہیں گے کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی غیر مفید سوچ ہے اپنے حوالے سے، دوست کے حوالے سے، تو پہلے تو وہ اس کا جائزہ لے۔ کیا وہ سوچتا ہے کہ اچھے دوست کو منع نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کو لگتا ہے کہ اس کی دوستی خراب ہو جائے گی؟ کیا اس کو لگتا ہے کہ ہمیشہ اس کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ اور اگر وہ یہ سوچ رکھتا ہے تو پہلے تو اس کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ ان سب باتوں کا اس پر منفی اثر ہو رہا ہے۔ جائزہ لینے سے، اس کے اثر کو سمجھنے سے ہی عثمان پھر مزید کوئی رابطہ کاری کے لیے اقدامات لے سکے گا۔ عثمان اپنے دوست سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، ایک اجازت لے سکتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ ذرا میرے پاس آ جائیں۔ کئی دفعہ یہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم بات شروع کر دیں اور انسان کو تو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا بات ہونے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا غور سے آپ کی بات کو نہ سنیں۔ اس طرح کسی کو متوجہ کرنے سے ہم اس کو اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ دے رہے ہوتے ہیں۔ عثمان کو ایک اور بات ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنی جسمانی حرکات و سکنات، جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، چہرے کے تاثرات، بیٹھنے کا طریقہ، ہاتھ ہلانے کا طریقہ اور اپنے لہجے کو پروقار رکھے، نہ کہ دبا ہوا۔ کچھ تحقیق جو کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن پہ کی گئی ہے اس کے مطابق کسی بھی رابطہ کاری میں، ون آن ون، فیس ٹو فیس رابطہ کاری میں 55% حرکات و سکنات کا عمل دخل ہے، 38% لہجے کا ہے اور 7% الفاظ کا ہے۔ تو عثمان اپنی باڈی لینگویج اور اپنے لہجے سے یہ بات کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ اس کو بار بار پیسے دینا کتنا برا لگتا ہے۔ ایک اور طریقہ کار جو ہم عثمان کو کہیں گے استعمال کرے، اسے کہتے ہیں میں یا مجھ سے شروع ہونے والے جملے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود غرض ہو رہے ہیں، صرف یہ مقصد ہے کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم برے ہو، تم بدتمیز ہو، آپ صرف یہ کہہ رہے ہو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو عثمان کو ہم یہ کہیں گے کہ میں یا مجھ سے شروع ہونے والے جملوں سے وہ اپنے دوست کو بتائے کہ اس کی جو مختلف حرکات ہیں اس کا عثمان پر منفی اثر کیا ہوتا ہے۔ آپ جب بار بار مجھ سے پیسے مانگتے ہو، میری بائک لے کے وقت پر واپس نہیں کرتے یا خراب ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں کرتے، تو اس سے میرا بہت نقصان ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ میں یا مجھ سے شروع ہونے والے جملے کی ایک مثال ہے۔ عثمان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ جب وہ بات کرے تو کوشش کرے کہ وضاحت صرف اس عمل کی کرے، نہ کہ اس کے کسی کردار کے اوپر بات کریں۔ عثمان کا یہ کہنا کہ تم بدتمیز ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے، تمہیں میرا خیال نہیں ہے، یہ شاید صحیح یا متوازن طریقہ نہیں ہوگا۔ عثمان کا یہ کہنا کہ آپ پیسے لے کے بھول جاتے ہو واپس کرنا، یا کئی دفعہ تو آپ وقت پہ واپس نہیں کرتے، تو یہ اس پورے بات کی وضاحت ہے، نہ کہ کسی کے کردار کے اوپر کوئی الزام لگانا۔ اگر عثمان کا دوست بات نہ مانے اور وضاحتیں دینا شروع کر دے اور کہے تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو، بس ایک دفعہ دے دو، خیر ہے، میں اب ایسا نہیں کروں گا، میں اور کس سے پیسے مانگوں، کوئی اور میری مدد نہیں کرتا، تو عثمان کو بار بار نہ کہنا ہے۔
کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا اپنی مجبوری بتاتا ہے، وضاحت دیتا ہے، تو انسان اس کی وضاحت اور مجبوری پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی بات بھول جاتا ہے۔ تو بار بار آپ نے اس کو یہ بتانا ہے، میں نہیں دے سکتا، میرے لیے مشکل ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری کا اظہار کرے، گڑ گڑائے، تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر عثمان کا دوست اس کی بات سنے بغیر بیچ میں بار بار ٹوکے، اپنی بات کرنے کی کوشش کرے، جو کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں، تو عثمان 2 طریقہ کار استعمال کر سکتا ہے۔ اسے کہہ سکتا ہے کہ میری بات مکمل ہونے دیں پھر اپنی بات کریں، یا پھر اگر وہ یہ نہیں کہہ پاتا تو جہاں پہ بات اس کی رکی تھی، ٹوٹی تھی، ادھر سے ہی اپنی بات شروع کر دے، بجائے اس کے کہ جو دوست نے اب کہانی شروع کی ہے اس کا جواب دینا شروع کر دے، اپنی جہاں بات رکی تھی وہاں سے ہی بات کی شروعات کر دے۔ اور آخری چیز جو میں عثمان کو کہوں گی وہ یہ کہ اگر اس کو بہت خوف، پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کیسے اپنے دوست سے یہ بات کرے، تو وہ چاہے تو یہ ساری چیزیں لکھ لے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرے۔ آئیے اب سعدیہ کی کہانی بھی سن لیتے ہیں۔ سعدیہ ایک اسکول میں صفائی کا کام کرتی ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی ساس کے پاس چھوڑ کر آتی ہے۔ اسکول میں کام شروع کرنے سے پہلے سعدیہ نے اسکول کی انتظامیہ سے صبح اور چھٹی کے اوقات کا پتہ کر لیا تھا، کیونکہ سعدیہ کو کام ختم ہونے کے فوراً بعد گھر جا کر اپنے بیٹے کو کھانا اور دودھ پلانا ہوتا ہے۔ اسکول کی انتظامیہ اکثر کام صحیح نہ کرنے کی شکایت کرے تو سعدیہ پریشان اور ناراض ہو جاتی ہے اور دوسرے عملے سے شکایت کرتی ہے۔ کبھی کبھار انتظامیہ اسے اسکول میں دیر تک رکنے کے لیے بھی کہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اسکول میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ سعدیہ متوازن رابطہ کاری کیسے کر سکتی ہے۔ سعدیہ جب بھی انتظامیہ سے بات کرے تو اس کو بھی ہم پہلی چیز یہ کہیں گے کہ وہ اپنی جسمانی حرکات و سکنات اور لہجے پر کام کرے اور اس کو پروقار رکھے، جارحانہ نہ رکھے، کیونکہ اس سے ہی شاید لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ سعدیہ میں یا مجھ سے شروع ہونے والے جملے استعمال کر کے اس ساری صورتحال کا اپنے اوپر اثر بیان کر سکتی ہے۔ مجھے آپ جب روز لیٹ رکنے کو کہتے ہیں تو میں اپنے بچے کو وقت پر کھانا اور دودھ نہیں پلا سکتی۔ میں نے یہ باتیں آپ سے پہلے اسی لیے کی تھیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سعدیہ اپنا مسئلہ بیان کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس طریقہ کار سے آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا رہے ہوتے، آپ صرف اپنا مسئلہ اور اپنی رائے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ سعدیہ کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ اپنی بات کو صرف حقائق پر رکھے اور نہ ہی ایسے الفاظ استعمال کرے، آپ لوگ تو ہمیشہ مجھے لیٹ رکنے کو کہتے ہیں، آپ لوگ کبھی میری بات نہیں سنتے، کسی کو میری کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں متوازن رابطہ کاری کے طریقے میں شامل نہیں ہوں گی۔ ایک اور طریقہ کار جو سعدیہ استعمال کر سکتی ہے، ان سے پوچھے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، ان کو کیا چیز صفائی میں پسند نہیں آتی، کیونکہ اکثر سعدیہ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انتظامیہ کو کس چیز سے اختلاف ہے۔ تو جب سعدیہ وضاحت طلب کرے گی اور کہے گی کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کون سی چیز میں صحیح صاف نہیں کرتی، وہ کون سا دن تھا جب آپ کو لگا کہ میں نے کام نہیں کیا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر انتظامیہ اس کو ویسے ہی کہہ رہی ہے، ایک دن اس نے کام نہیں کیا، اب روز ویسے ہی اسے کہہ دیتی ہے کہ تمہاری صفائی اچھی نہیں، تو وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور اگر سعدیہ کی کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی زیادہ بہتر سمجھ آئے گا کہ اس نے کون سے کام کو بہتر کرنا ہے۔ تو سنیں اور اس کے بعد وضاحت طلب کرے تاکہ اس کو بہتر سمجھ آئے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے۔ بات کو سننے کے بعد سعدیہ کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کے لیے بھی بات کر سکتی ہے۔ مثلاً ٹھیک ہے، مجھے اب آپ کی یہ بات سمجھ آئی کہ آپ کی مجبوری ہے اور آپ لوگوں کو بھی کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو تھوڑا لیٹ رک جائیں، تو ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے ہفتہ پہلے بتا سکتی ہیں؟ میں ہفتے میں 1 دن یا 2 دن یہ چیز کر سکتی ہوں، کیا ہم پہلے سے یہ طے کر سکتے ہیں؟ تو بات کرنے سے، وضاحت مانگنے سے درمیانہ راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو سنیں اور درمیانہ راستہ نکالنے کے اوپر کام کریں۔ اگر سعدیہ کو بات کی سمجھ نہ آئے، اس سے ایسی توقعات رکھی جا رہی ہیں جس میں شروع میں وہ واضح نہیں تھی کہ اس کو یہ کام بھی کرنا پڑے گا، یا اس کو بات سن کے
بے حد غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو سعدیہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کوئی اور وقت بھی لے سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے میں نے آپ کی بات سن لی، چلے میں اس کے اوپر سوچتی ہوں اور میں آپ سے کل اس پہ بات کرتی ہوں، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں اور ہم بہت زیادہ یا پریشان ہو جائیں یا بہت غصہ آ جائے تو کئی دفعہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے بات کو سوچ لیں تاکہ ہم اپنے رویے کو بہتر رکھ سکیں، متوازن کر سکیں اور بہتر طریقے سے جو چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے اس پر وضاحت مانگ سکیں۔ امید ہے کہ عثمان اور سعدیہ کی کہانی کے ذریعے آپ نے بھی متوازن رابطہ کاری کے کچھ نئے طریقے سیکھے ہوں گے۔ چونکہ متوازن رویہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام پایا نہیں جاتا اور آپ بھی شاید نیا سیکھ رہے ہوں گے، تو ضروری نہیں کہ ایک دفعہ اس کو استعمال کرنے سے یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بار بار اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ اگر آپ متوازن رویہ نہیں رکھتے، زیادہ جارحانہ رابطہ کاری کا طریقہ استعمال کرتے ہیں یا دبا ہوا، تو اس کو بہتر کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ متوازن رابطہ کاری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ صحیح ہیں۔ یہ صرف ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنی مختلف رائے بتا سکیں، کسی چیز کا آپ پر اثر ہو رہا ہے وہ سمجھا سکیں، اور ضروری، جیسے میں نے پہلے کہا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کی بات سے اتفاق کرے گا اور آپ کے مطابق چلے گا، مگر یہ ایک بحث اور بات کو کھولنے میں ضرور مدد کرے گا۔ اگر لوگ آپ کو متوازن رابطہ کاری کرتے ہوئے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے شروع میں ان کو یہ بھی لگے کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، کیونکہ ان کو تو عادت ہی نہیں کہ آپ ان سے بات کریں گے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگ، خاص طور پہ جن لوگوں سے آپ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں اور جو آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی سوچیں گے کہ انہوں نے ہم سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، انہوں نے تو صرف ایک اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا ہے، تو وہ پھر آپ کو بہتر بھی سمجھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ رشتے زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ مگر ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کو اتنا پسند نہ کریں اور آپ سے مزید تعلق نہ رکھنا چاہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ وہ تعلق رکھنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں؟ متوازن رابطہ کاری کی ایک رکاوٹ طاقت کی ہائرارکی ہے کہ کن لوگوں کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقت ہے اور شاید ہم بات نہیں کر سکتے۔ شروعات میں اگر آپ کو مشکل لگتی ہے ان لوگوں سے متوازن رابطہ کاری رکھنے میں جن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ایک طاقت کا اتار چڑھاؤ ہے، تو آپ شروعات ان لوگوں کے ساتھ کریں جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے دوست، آپ کے بہن بھائی، آپ کے وہ کولیگز جو ہائرارکی میں آپ ہی کی لیول کے ہیں۔ شروعات کیجئے، کہیں سے شروع کریں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ یہ آپ کی نفسیاتی صحت اور آپ کے تعلقات کو بہتر بنائے گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔